मसीह यीशु के कादर और मुबारक नाम में आप सब की खिदमत में सलाम। सो आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। माय नेम इज़ पास्टर फरमान इमैनुअल फ्रॉम फैसलाबाद पाकिस्तान। सो मेरे अजीज़ों, मैं खुदा का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करें उसके इस बड़े फजल के लिए, उसकी इस मोहब्बत के लिए कि उसने एक और नया दिन हमें बख्शा है ताकि हम इस नए दिन को उसके साथ मिलकर गुजारें, उसके कलाम को जानें, उन बातों को जानें जिसके वसीला से हम इस रोज़ ज़मीन पर एक बाबरकत और एक फ़तहमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, आज सुबह हम खुदा के कलाम में से देखेंगे गुनाह के तलक से, हाउ कैन वी सेव फ्रॉम सिन। सो ये एक बड़ा मसला है हर एक इंसान के लिए कि वो गुनाहों से कैसे बच सकता है। सो मेरे अज़ीज़ों, व्हेन वी गिव आवर ऑल द पार्ट्स इन गॉड्स हैंड, देन गॉड विल सेव फ्रॉम ऑल द सिन। जब हम अपने सारे बदन के अज़ा खुदा के हाथ में देंगे तो खुदा हमें उन तमाम गुनाहों से महफूज करेगा। सो मेरे अज़ीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस में से इस बात को जानेंगे। मुक़द्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया खुदा का ज़िंदा कलाम रोमियो की कलीसिया के नाम खत, उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। 12वीं आयत से हम 14वीं आयत तक पढ़ेंगे। बस गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदन में बादशाही ना करें कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबिया रहो और अपने अज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से ज़िंदा जानकर खुदा के हवाला करो और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि फजल के महताज हो। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने से हम सब पर खुदा की बरकत हो। आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़ी गुड न्यूज़ के लिए, इस बड़ी खुशखबरी के लिए कि हाउ कैन सेव फ्रॉम सिन। हर एक शख्स का, हर एक बशर का ये सबसे बड़ा मसला है कि वो गुनाहों से कैसे बच सकता है। तो कलाम जो है हमें इस बात को जो है इस बात के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से हम इन गुनाहों से बच सकते हैं। एक ही वे है, एक ही रास्ता है, वो खुदा का कलाम है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो बंद और गुदे गुदे से गुजर जाता है। सो मेरे अजीज़ों, गुनाह जो है ये एक ऐसा अमल है जिसका मतलब है खुदा के खिलाफ चलना। बाग़ अदन में खुदा ने आदम और हवा से कहा कि तुम बाग के सारे दरख्तों का फल खा सकते हो, लेकिन एक दरख्त का फल आप नहीं खाओगे। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने खुदा की नाफरमानी की और उस फल को खाया जिसको खुदा ने मना किया। तो मेरे इसी जिन चीज़ों को खुदा मना कर देता, अगर हम वो करते हैं तो वो गुनाह है, वो नाफरमानी है। बाइबल मुक़द्दस का लिखने का मकसद था कि हम खुदा की पसंद और नापसंद को जानें। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा की नापसंद के काम करते हैं, लेकिन ये तकाजा करते हैं कि खुदा मेरी मर्जी के काम करे, तो ऐसे नहीं हो सकता। अगर आप खुदा की पसंद के काम करेंगे, खुदा आपकी पसंद को पूरा करेंगे। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, क्या लिखा, बस गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदन में बादशाही ना करें कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबिया रहो। तो अगर आप खुदा से प्यार करते हैं तो फिर आप गुनाहों से दूर रहेंगे, क्योंकि खुदा गुनाहगार से तो प्यार करता है, लेकिन गुनाह से उसे कराहियत है, उससे नफरत है। अभी मैंने बताया था कि किस तरह से हम एक पाक जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि खुदा पाक है और वो हमें भी पाकीज़गी की रूह देता है। मत्ती के इंजील उसके 5वें बाब में क्या लिखा है, बस हमें क्या करना है,
جو لوگ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں انہیں پاک دل کی ضرورت ہے. مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کہ وہ خدا کو دیکھیں گے. آمین. تو اگر آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا سے ملنا چاہتے ہیں، تو پھر گناہ سے آپ کو محفوظ ہونا ہوگا. کیونکہ گناہ جب آپ کی زندگی میں ہوتا ہے تو آپ کی خدا سے رفاقت ٹوٹ جاتی ہے. باغ عدن میں خدا ہر روز آدم اور حوا کے ساتھ جو ہے وہ رفاقت کرتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا تھا، اور وہ سب بہت خوش تھے، شادمان تھے. لیکن ان کی شادمانی کو، اس رفاقت کو ڈسٹروائے کس نے کیا؟ گناہ نے کیا. اور اس ایک گناہ نے ان کو ہنستے بستے گھر سے محروم کر دیا، اس شادمانی زندگی کو چھین لیا. تو آج بھی میرے عزیزو، شیطان ابلیس جو ہے وہ گناہ کے رستے ہمیں خدا کی حضوری سے نکالنا چاہتا ہے. تو ہمیں بی کیئرفل، بی الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہوشیار ہیں وہ جانتے ہیں ابلیس کے منصوبے کیا ہیں. خدا کا کلام ہم ابلیس کے سارے منصوبوں کو بتاتا ہے، اس کے خلاف ہمیں وہ سارے ہتھیار بھی دیتا ہے. اگر آپ اپنے ہتھیاروں کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ ابلیس سے کبھی جان نہیں چھڑوا سکتے، آپ گناہ سے کبھی بچ نہیں سکتے. آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گناہ آلودہ زندگی گزارتے ہیں. مسیح زندگی جو ہے وہ پھلدار زندگی ہے، مسیح زندگی جو ہے وہ بلیسفل زندگی ہے. اس لیے میرے عزیزو، آپ کو اپنے بدن پر ابلیس کو اختیار نہیں دینا. تو کلام کیا کہتا ہے؟ اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو. یعنی اس میں ہماری پوری رضامندی ہوتی ہے. جب تک آپ رضامند نہیں ہوں گے تو ابلیس آپ پر کسی قسم کا اختیار نہیں رکھ سکتا، کیونکہ خدا نے آپ کو وہ اختیار دیا ہے کہ آپ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی قوت پر غالب ہو. آپ کو اپنے بدن کے تمام حصوں کو خدا کے تابع کرنا ہے. کیا لکھا ہے؟ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالہ کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو. آمین. پریز دا گاڈ. جب آپ ہر روز اپنے بدن کے سارے پارٹس جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں کریں گے تو we will be saved from all the spirit of demonic. آمین. پھر ابلیس کا آپ پر کوئی اختیار نہیں رہے گا. ایک اور حوالہ کو پڑھتے ہیں، اسی باب کے 6 باب کی 11ویں آیت. اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو. آمین. اور اس کی 14ویں آیت میں لکھے، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا. اگر آپ چاہتے گناہ کا آپ پر اختیار نہ ہو، ابلیس کا آپ پر اختیار نہ ہو، تو پھر آپ کو سنسیئر ہونا گا with God. We are not sincere with God. We not completely walk with God. ہم پوری طرح خدا کے ساتھ نہیں چل رہے، ہم خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم اس کے خلاف چلتے ہیں. تو اس لیے آج ہم بلیسفل نہیں ہیں. We are not blessed because we have in sin. ہمارے بدنوں میں گناہ ہے. جب گناہ آپ کی زندگی میں ہوگا تو آپ بے پھل ہو جائیں گے، آپ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور خدا کا کلام ہمیں خدا کے ساتھ پھر سے ہمارے رشتے کو بحال کرتا ہے. تو میرے عزیزو، آئیں اس خدا کی شکر گزاری کریں جو ہمیں شریر کے منصوبوں سے آزاد کرتا ہے. لیکن اس میں آپ کو خود کو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا نہیں چلنا چاہتے. اگر آپ خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو فلی طور پر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا ہوگا.
پھر آپ کی مرضی نہیں، پھر خدا کی مرضی ہونی چاہیے. ہر بات میں خدا کی مرضی کو آپ پوچھیں. کہیں جاتے ہو خدا کی مرضی کو پوچھیں. کسی کام کو شروع کرتے ہیں خدا کی مرضی کو جانیں. خدا اگر آپ کی مرضی ہے تو اوکے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں. خدا ایکچولی ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے. جس نے آدم سے وہ باتیں کرتا تھا، اور کس چیز نے خلا پیدا کیا، رفاقت کو توڑا، وہ تھا گناہ. آج بھی ایسا ہوتا ہے. ہم ہیں تو مسیح کے، لیکن کام ہمارے برے ہیں. ہمیں اس بات کو جاننا ہوگا. پلیز میں اپنے سب بہن بھائیوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمیں ریئل پیپل آف گاڈ بننا ہوگا. جب آپ پورے طور پر خدا کے ساتھ چلیں گے تو خدا اپنے آسمان کو کھولے گا، آپ کو بلیس کرے گا. آپ کو خدا ابلیس پر فتح دلائے، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ شکست کرتا ہے. یسوع مسیح نے ابلیس پر فتح پائی ہے. اب وہ اگر ہم پر کسی قسم کا اختیار رکھتا ہے تو ہم اس سے پرمیشن دیتے ہیں. جس طرح سے آدم کو بھی خدا نے باغ عدن کا سارا اختیار دیا تھا، اگر آپ پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں، لیکن اس اختیار کو ابلیس نے اس سے لے لیا. آج بھی وہ ایسا کرے گا. جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ آپ کو اختیار بھی دیتا ہے، آپ کو اتھارٹی دیتا ہے. سو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. سو میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گناہ آپ پر غالب نہ آئے، آپ ایک پوتر پاک زندگی گزاریں، تو پھر اس کے لیے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. آپ کو اس بات کے لیے خدا کے حضور میں اقرار کرنا ہوگا، خداوند میں آج سے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنی کلیسیا کو، میں اپنے ملک کو، اپنے شہر کو تیرے پاک جلالی ہاتھوں میں دیتا ہوں، اور آج سے میں تیرے ساتھ چلوں گا. آج سے خداوند میں ایک گناہ آلودہ زندگی نہیں گزاروں گا، کیونکہ خدا آپ کے ڈیسیژن کو دیکھ رہا ہے. آج لوگ ڈیسیژن نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ ڈبل مائنڈیڈ ہے. وہ خدا کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں، دنیا کے کاموں میں بھی رہنا چاہتے ہیں، وہ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، وہ بدیاں بھی کرتے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں چلنے والا، کیونکہ خدا نے آپ کو اور مجھے چن لیا ہے. اب ہم چنے ہوئے ہیں. اب ہم علادہ کیا گئے ہوئے لوگ ہیں. اب ہمارے اندر اور دوسروں کے درمیان کچھ فرق بھی ہونا چاہیے. آپ کو ایک منفرد یونیک زندگی گزارنی ہے. ایسی زندگی جس میں خدا کا جلال ظاہر ہو، ایسی زندگی جس میں خدا نظر آنا چاہیے. آپ خدا سے کہیں، خدا give me spirit of love. ہمیں محبت کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا محبت ہے لیکن ہم محبت نہیں کرتے. اس لیے آج ہمیں اسپرٹ آف لو چاہیے، ہمیں اسپرٹ آف ٹروتھ چاہیے، ہمیں سچائی کا روح چاہیے. ہر روز خدا سے آپ کیا مانگتے ہیں؟ آپ صرف دنیا کی دولت مانگتے ہیں، چیزیں مانگتے ہیں. آپ کہیں نو گاڈ، پلیز گیو می اسپرٹ آف ٹروتھ. پلیز گاڈ گیو می اسپرٹ آف لو. پلیز گاڈ گیو می اسپرٹ آف ہمبلنس. پلیز گاڈ گیو می اسپرٹ آف فارگیونیس. یہ کچھ مانگے، کیونکہ یہ کچھ جو ہے اس کا لنک جو ہے خدا کے ساتھ ہے. آمین. خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ مانگیں. خدا کے بندہ سلیمان نے خدا سے کیا مانگا؟ وزڈم آف گاڈ مانگا. اس نے دولت نہیں مانگی، اس نے دنیا کی چیزیں نہیں مانگی، یہ گفٹ میں ملی ساری. آج ہم کیا مانگتے ہیں؟ اگر آپ کا مانگنا خدا کے جلال کے لیے ہے، اس کی بادشاہی کے لیے، تو پھر سب کچھ ملے گا. یعقوب کے خط میں ایک حوالہ پڑھیں گے، پھر ہم دعا کرتے ہیں. کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہر چیز کو عیاں کرتا ہے. تو میرے عزیزو، ہمیں ہر روز خود کو کلام کی نظر میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. لوگوں کو چیک نہ کریں. میں دیکھتا ہوں لوگ دوسروں کی کاپی کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے. بائبل کہتی ہے دنیا کی ہم شکل نہ بنو، عقل
نہیں ہو جانے کے ساتھ اپنی ساری صورت کو بدلتے جاؤ، کیونکہ آپ وہ کچھ نہیں کر سکتے جو دنیا کرتی ہے۔ آپ کے پاس جو ہے وہ اسپرچول ہوم ورک ہونا چاہیے۔ اف یو ہیو نو اسپرچول ہوم ورک، اٹس مین یو آر ڈسکنیکٹ فرام گاڈ۔ خدا آپ کو جو ہے وہ ہوم ورک بھی دیتا ہے تاکہ آپ خدا کے ان کاموں میں مصروف رہیں۔ آمین، پریز گاڈ۔ تو آج آپ کو اس بات کو جاننا ہوگا کہ آپ کے پاس اسپرچول ہوم ورک ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کے پاس اسپرچول ہوم ورک نہیں ہے تو پھر ابلیس آپ کو اپنا ہوم ورک دے گا۔ وہ ہوم ورک کیا ہے؟ نفرت، غصہ، حسد، لڑائیاں، جھگڑے، یہ سب کچھ جو ہے یہ ڈیول ہوم ورک ہے۔ لیکن جو خدا کا کام ہے وہ گریٹ کام ہے، وہ روحوں کی نجات کا کام ہے۔ Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the God. Thank you, Jesus. Hallelujah. So ہم چوتھے باب میں دیکھتے ہیں، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آگے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں ہو۔ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں ہو، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو اور اپنی عیش و عشرت کے لیے خرچ کرتے ہو۔ آمین، آمین۔ تم مانگتے ہو لیکن اپنی عیش و عشرت کے لیے مانگتے ہیں۔ آج سے خدا سے مانگے، خدا مجھے بلیس کر ود فائنینشلی، ود اسپرچولی، تاکہ میں تیرے جلال کے لیے کام کر سکوں، میں بہت سارے لوگوں کو تیرے پاس لانے کا سبب ٹھہروں۔ تو خدا آپ کی اس دعا کو سنے گا، کیونکہ آپ کا مانگنے کا پرپز ہی اگر اپنی ذات ہے تو پھر آپ مشکل میں ہوں گے۔ آپ کی ہر چیز خدا کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے۔ تو خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔ خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت زندہ کلام کے لیے جو تو نے مجھے بخشا، اور ان سارے بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت خدا تیری آواز کو سن رہے ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں۔ خداوند ہم سبوں کو تو نے آج سکھایا ہے کہ اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے سارے بدنی اعضاء جو ہیں تیرے ہاتھ میں دیں، تاکہ خدا ہم شریر ابلیس کے سارے منصوبوں سے محفوظ رہیں، کیونکہ خدا تو پاک ہے اور خدا تو ہمیں بھی پاک بناتا ہے۔ اے خداوند، میں ایک ایک روح کے لیے، ایک ایک جان کے لیے جو اس وقت نہایت گناہ کی حالت میں ہے اور وہ اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم خود سے ان گناہوں سے آزاد نہیں ہو سکتے جب تک ہم تیری مدد کو حاصل نہیں کریں گے۔ تو ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم ان گناہوں سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو اپنے سارے اعضاء جو ہیں ہم تیرے ہاتھ میں کریں اور تیری مدد کو مانگیں، اور تو ہمیں ابلیس کے سارے منصوبوں سے چھٹکارا دے گا۔ اے خدا، اس وقت میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی لوگ نشہ پی رہے ہیں اے خدا اور بیچ بھی رہے ہیں، خدا اس موت کے بندروں سے صرف تو ہی انہیں نکال سکتا ہے۔ اے خدا، یہ قیمتی زندگیاں، قیمتی روحیں جو گندی جگہ پر، گندگی کے ڈھیر پر پڑی رہتی ہیں، اے خدا پلیز ہماری مدد کر خدا، اور ان روحوں کو بچانے کے لیے اے خدا اپنا پاک روح کا ابر بھیج، تاکہ یہ بندھن آزاد ہو جائیں، ٹوٹ جائیں یسوع مسیح کے نام سے۔ ہاللیلویہ، پریز دی گاڈ، تھینک یو جیسس۔ تو نے خود کہا جو کچھ میرے نام سے باپ سے مانگو گے تمہیں ملے گا۔ میں تیرے نام سے ان ساری زندگیوں کی سیفٹی کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی پروٹیکشن کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے خدا میں ہم دعا کرتے ہیں جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں، جن کے پاس روزگار نہیں، انہیں روزگار عطا کر، جن کے روزگار چل نہیں رہے، جن کے کاروبار چل نہیں رہے، خدا ان کے کاروبار کو پھر سے بحال کر اور ان سب کو اپنے ساتھ چلنے کا فضل عطا کر، کیونکہ جب تیرے ساتھ چلیں گے تو ہر چیز انکریز ہوگی، ہر چیز بڑھتی رہے گی۔ اے خدا ہم سے دعا کرتے ہیں جتنے بھی اے خدا بے اولاد جوڑے ہیں، جن کے پاس ابھی تک اولاد نہیں ہے، خدا میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، جس طرح تو نے حنا کو، راخل کو، ایلیشبا کو، سارا کو خدا برکت دی، اس طرح اے خدا ان بیٹیوں کو بھی بلیس کر۔ خداوند تو جانتا ہے جب اولاد نہیں ہوتی ان بیٹیوں کو بہت سارے مسائل میں سے گزارنا پڑتا ہے۔ خداوند تیرے علاوہ کوئی ان کے دکھوں کو نہیں جانتا۔ خداوند تو اس سال خداوند
ان پر اپنی نظر کرم کر، اپنی آسمانی میراث میں سے پیٹ کا پھل بخش دے خدا، تاکہ وہ روحیں تیری شکر گزاری کریں۔ اے خدا جو بھی اس برکت کی رکاوٹ ہے، گناہ ہو سکتا ہے، وہ خدا تجھ سے دوری ہو سکتی ہے، وہ سارے گناہ اے خدا، کمیاں کمزوریاں ان کی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ جو تیرے پاس آ جاتا ہے وہ بلیسفل ہوتا ہے۔ جس طرح ہنا تیرے پاس آئی، راخل تیرے پاس آئی، لشبہ تیرے پاس آئی، سارا تیرے پاس آئی، تو وہ تیری برکت کو رسیو کر کے، آج بہت سارے لوگ چاہتے تو سب کچھ ہے لیکن تیرے پاس نہیں آنا چاہتے۔ تو نے کہا جو کوئی میرے نزدیک آئے گا میں بھی اس کے نزدیک جاؤں گا۔ اے خدا ہم دعا کرتے ہیں جتنے بھی لوگ اے خدا مشکلات میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، قرض کے نیچے دبے ہوئے، بوجھ کے نیچے دبے ہوئے، ہم ان کی بھی رہائی، برکت، سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ اے یہوہ خدا جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، اسپتالوں میں، گھروں میں، راستوں میں، کہیں بھی بیمار ہے خدا تو ان کو جانتا ہے، تو اپنے شفا والے اور قدرت والے ہاتھ کو بڑھا خداوند، اور انہیں اپنے نام سے کامل شفا عطا کر، کیونکہ تیرے بڑے یسوع مسیح کے نام میں کامل شفا ہے، تیرے بڑے یسوع مسیح کے خون میں دنیا کی ساری کمزوریوں، بیماریوں، گناہوں کا علاج موجود ہے۔ تو اپنی قدرت کو ریلیز کر تاکہ شریر ابلیس، اس کی قوتیں، تاثیریں، بیماریاں ان بدنوں سے جاتی رہیں خداوند۔ اس سے ہم دعا کرتے ہیں خداوند تیری پاک حضوری میں جتنے بھی بچے پڑھنے لکھنے والے جو اسکول جاتے ہیں، کالج، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ان سب کی کامیابی، برکت، سلامتی، محافظت کی دعا مانگتے ہیں۔ اے خدا جتنے بھی لوگ مختلف اداروں میں، فیکٹریوں میں، گھروں میں جا کر کام کرتے ہیں، ہم ان سب کی بھی محافظت، سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ اے یہوہ خداوند ہم دعا کرتے ہیں تیری پاک حضوری میں جتنے بھی لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان کے پاسپورٹ میں، ٹکٹ میں، ویزے میں اور دیگر جتنے بھی دستاویز میں رکاوٹیں چل رہی ہیں، وہ سب رکاوٹیں تیری یسوع نام سے جاتی رہیں، اور بہت سارے لوگ بیرون ملک جائیں، وہاں جا کر محنت کریں، مشقت کریں، اپنے خاندانوں کے لیے، کلیسیا کے لیے، ملک کے لیے برکت کا ثواب ٹھہر سکیں۔ اور جتنے لوگ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، ان کے پاس جابس نہیں ہیں، وہ جاب لیس ہیں، خدا انہیں اے خدا اچھی جابس عطا کر تاکہ وہ تیری شکر گزاری کر سکیں۔ اے یہوہ خدا ہم دعا کرتے ہیں اے خدا جتنے بھی نوجوان بچوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں خدا ان رکاوٹوں کو دور فرما، اور نیک گھرانے نیک ساتھی مہیا کر، اور ایسے رشتے عطا کر اے خدا جو پاک ہوں، جو راست ہوں، اور خداوند وہ رشتے اس روح زمین پر تیری یسوع نام سے ہمیشہ قائم اور قائم رہے۔ خدا تو رحم کر، اے ابن داؤد خدا کے بیٹے تو ہم پر رحم کر۔ اے خدا میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی لوگ اعزار ثانی کے سبب سے، اے خدا پرسیکوشن کے سبب سے جیلوں میں، قید خانوں میں ان پر تیرے نام سے تشدد کیا جاتا ہے، ہم ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے خدا دنیا میں جہاں جہاں بھی خدا من تیرے لوگ جو ہیں اس وقت اے خدا مصیبتوں میں، پریشانی میں مبتلا ہیں، خدا ان سب کی بھی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم اپنے ملک پاکستان کی سلامتی، برکت کی دعا کرتے ہیں، اس حکومت کی خدا برکت کی دعا کرتے ہیں، ساری حکومت کو، صدر کو، وزیر اعظم کو اور تمام وزراء کو بڑی حکمت، دانش، فہم عطا کر ملک کی بہتری، سلامتی، امن و امان کے لیے مل کر کام کر سکے۔ ہم سارے اداروں کے لیے دعا کرتے ہیں، افواج پاکستان کے لیے، پولیس کے لیے، رینجر کے لیے، عدلیہ کے لیے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے، ایف سی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان سارے اداروں پر بھی خدا تیری برکت، تیری سلامتی کو مانگتے ہیں۔ خدا ملک کے تمام وسائل پر، ذخائر پر تیری برکت چاہتے ہیں، ہمارے ملک کو خدا تو بحال کر۔ اے خدا تیرا شکر کرتے ہیں، ملک پاکستان کے تمام رہنے والوں کی دعا، اس ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی سلامتی، برکت، محافظت کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ تو سب انسانوں کا رب، آقا اور مالک ہے۔ اے خدا ہم پوری دنیا میں امن، محبت، صلح، سلامتی کی فضا مانگتے ہیں۔ ہم تمام قوموں کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا تمام قبیلوں کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا سب پر طرف فضل چاہتے ہیں، تمام اے خدا یورپ کی کلیسیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اے خدا تمام قوم بنی اسرائیل کی برکت، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، تمام خادمین، مبشرین، فادر صاحبان کی برکت، سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، تمام عالمگیر کلیسیوں کی برکت اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ خدا تیرا شکر کرتے ہیں، اے خدا آج کا اس مہینے کا آخری دن ہے، اے خدا تیرا شکر کرتے ہیں پورے مہینے میں تو نے ہمیں اپنی پناہ سلامتی میں رکھے۔ جب اب خدا کل کا مہینہ اے خدا نئے مہینے کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو یہ مہینہ بھی سپٹمبر کا اے خدا اس دنیا کے لیے، اس ملک کے لیے، ہمارے لیے باعث برکت، اور بہت سارے لوگ خدا خود کو تیرے حضور میں اے خدا انڈیلیں اور تیری بادشاہی کے لیے خود کو تیار کریں، تاکہ تو جب بادلوں پر آئے تو سب خوشی کے ساتھ تیرے استقبال میں داخل ہو سکیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں، سب کچھ آپ کے بیٹے اپنے منجی یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے نام میں، آمین۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔
خدا آپ کو برکت دے. آمین.